معزز سامعین کرام، حضرات سادات کرام، باوقار علماء کرام، حفاظ اعظام، میرے بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ اپنے دستور کے مطابق سب سے پہلے حضور سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ حضرت خواجہ مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ بڑی مبارکبادی کے لائق ہیں صابری گروپ کے لوگ، جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا، اور الحمدللہ اس پروگرام کو 6 سال مکمل ہو گئے۔ 6 سال سے یہ پروگرام ہوتا چلا آ رہا ہے، سالانہ پروگرام، سال میں 1 مرتبہ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کے موقع پر یہ پروگرام رکھا جاتا ہے، منعقد کیا جاتا ہے۔ یہ صابری گروپ سے تعلق رکھنے والے ممبران کی حضرت صابر پاک سے محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو، جو بھی حاضرین ہیں، صابر پاک کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب جو صابر پاک سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اس محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی صابر پاک کی زندگی کے حالات اور واقعات ہم سنتے ہیں تو سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہم کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نوجوان جو پروگرام رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو نمازی بنائے اور سب کو روزوں کا پابند بنائے، گناہوں سے بچنے والا بنائے، نیکیاں کرنے والا بنائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے پہلے 5 سال یہ پروگرام ہوا، ظاہر سی بات تقریباً
साबिर पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी के ताल्लुक से सारी बातें बयान हो चुकी, मुख्तलिफ किताबों से, मुख्तलिफ सोर्सेस से और मुख्तलिफ हवाला जात की रोशनी में बहुत सारे वाक़यात बयान किए गए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर भी कोशिश ये होगी कि कुछ बातें ऐसी हो जो आपने इससे पहले न सुनी हो और हमारे लिए वो सबक आमोज हो, उससे कुछ हमें सबक मिलता। साबिर पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी के इब्तिदाई हालात आप देखें। अल्लाह तबारक व तआला ने बचपन ही से साबिर पाक को वो मकाम व मर्तबा अता फरमाया था कि बचपन के ज़माने से ही विलायत के आसार ज़ाहिर होने लगे और बचपन ही से करामतों का ज़ुहूर। मैंने कुछ करामतें इससे पहले सुनाई थी, वो चावल वाली करामत। हांडी के अंदर चावल, आपकी वालिदा माजिदा ने कई दिन का फाका हो गया, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं। साबिर पाक ने वालिदा से कहा कि खाने के लिए कुछ दीजिए, कुछ है ही नहीं तो क्या ला कर दें। आपकी वालिदा माजिदा ने हांडी के अंदर पानी डाला और उसको चूल्हे पे चढ़ा दिया और साबिर पाक छोटे से बचपन के आलम में तसल्ली देने लगी कि चावल पक रहे हैं, पक जाएंगे तो तुमको खाने के लिए दिए जाएंगे। ज़ोहर का वक्त था और होते होते असर का वक्त आ गया। साबिर पाक ने फिर मुतालबा किया। आपकी वालिदा माजिदा ने कहा कि असर की नमाज के बाद पक जाएंगे तो दे देंगे। और असर की नमाज के बाद भी इंतजार करते रहे लेकिन चावल अभी तक नहीं पके। यहां तक कि मगरिब की नमाज का वक्त आ गया और मगरिब की नमाज से फारिग भी हो गए। अब साबिर पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी वालिदा माजिदा की बारगाह में अर्ज करते हैं कि अम्मी जान, ये ज़ोहर के वक्त से लेकर अभी तक ये चावल पक रहे हैं, ये पककर तैयार क्यों नहीं हुए? लाओ देखूं तो सही कि ऐसे कैसे चावल हैं जो इतने ज्यादा वक्त ले रहे हैं और इतना ज्यादा उनको पकने में टाइम लग रहा है। साबिर पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बचपन का आलम है, 3-4 साल की उम्र है। साबिर पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस हांडी के करीब गए, उस चूल्हे के करीब गए, हांडी के ढक्कन को खोला और ढक्कन को खोलने के बाद अंदर जो हांडी के अंदर आपकी वालिदा ने तो पानी ही रखा था, अंदर जो कुछ भी था उसको मुलाहजा किया और फिर पलटकर अपनी वालिदा माजिदा से इरशाद फरमाते हैं कि अम्मी जान, चावल तो पक के तैयार हो चुके हैं। बात समझ में आई? तो सुभान अल्लाह बोले। आपकी अम्मी जान ने क्या डाला था उसमें? पानी। और अभी साबिर पाक क्या कह रहे हैं? अम्मी जान, चावल तो पक्के कब से तैयार हो गए। और आपकी हमारी माँ होती तो कहती है झूठे, क्या झूठ बोलता है, मैंने तो इसमें पानी डाला है, चावल कहां से आ गए? वो साबिर पाक की वालिदा है और उन्होंने साबिर पाक की विलादत के वक्त एक नूर को जाहिर होते हुए देखा था। साबिर पाक की वालिदा जानती थी कि मेरा ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये अपने जमाने के वलियों का सरदार होने वाला है। और आपकी वालिदा माजिदा जानती थी कि मेरे बेटे की जबान से जो निकलता है अल्लाह तबारक व तआला बिल्कुल वैसा ही फरमा दिया करता है। मेरा बेटा कह रहा है कि उसमें चावल है तो जरूर चावल होंगे। आपकी वालिदा माजिदा ने भी उस हांडी को खोल कर देखा तो इंतहाई खुशबूदार और इंतहाई उम्दा किस्म के चावल उसके अंदर मौजूद। ये बचपन ही से करामतों का ज़ुहूर साबिर पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात से होने लगा। ये ऐसी अजीम शख्सियत। साबिर पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत 19 रबीउल अव्वल 592 हिजरी में जुमेरात के दिन तहज्जुद के वक्त अफगानिस्तान के शहर हरात में हुई। हसनी सादाते किराम से आपका ताल्लुक है और गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से होता हुआ आपका सिलसिला नसब हजरत इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुंचता है और फिर उनके जरिए से मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम तक पहुंचता है। साबिर पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद माजिद का नाम सैयद अब्दुल रहीम, उनके वालिद माजिद सैयद अब्दुल सलाम, उनके वालिद माजिद सैयद सैफुद्दीन, उनके वालिद माजिद सैयद अब्दुल वहाब और उनके वालिद माजिद सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला। ये साबिर पाक का खानदान। दूसरे भी शजरे बयान किए गए और हुसैनी सादात भी, बाज़ लोगों ने लिखा है कि हुसैनी सादात से आपका ताल्लुक था
اور آپ کے والد ماجد کے بعد ایک اور نام ذکر کیا گیا ہے سید عبداللہ کا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ سید عبدالرحیم کا ہی نام سید عبداللہ تھا۔ بہرحال لیکن زیادہ صحیح یہی ہے کہ آپ غوث پاک کی اولاد میں سے ہیں اور حسنی سادات میں سے۔ صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی زندگی کو آپ دیکھیں، دودھ پینے کا زمانہ، دودھ پینے کے زمانے میں صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلا سال، دودھ پینے کا زمانہ کتنے سال کا ہوتا ہے؟ 2 سال کا۔ تو پہلا سال جب تھا تو آپ کی کیفیت یہ تھی کہ ایک دن آپ اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نوش فرماتے تھے، دوسرے دن دودھ نہیں پیتے تھے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی ایک دن افطار کرتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، دوسرے دن روزہ رکھا کرتے تھے دودھ پینے کے زمانے میں۔ ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب دوسرا سال شروع ہوا دودھ پینے کے زمانے کا تو صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ اب ایک دن دودھ نوش فرماتے تھے تو 2 دن بھوکے رہتے تھے، 2 دن دودھ نہیں پیتے تھے۔ مطلب کیا ہے کہ ایک دن چھوڑ کر 2 دن صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ دودھ پینے کا زمانہ یہ اللہ کے ولیوں کی بات ہوتی ہے۔ میں اب یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے 2 سال کے بچے کو روزہ رکھوانا شروع کر دیجئے، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بچپن ہی سے ان کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ بچپن ہی سے شریعت کی پابندی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ہم اور آپ تو کتنے بڑے ہو جاتے ہیں، بسا اوقات نوجوانوں کی بات کروں میں 25 30 35 سال ادھیڑ عمر کو بھی پہنچ گئے، پھر بھی روزے نہیں رکھتے، اللہ کی پناہ۔ تو یہ اللہ کے ولیوں کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ شریعت کی پابندی کی جائے۔ صابر پاک نے تو دودھ پینے کے زمانے میں روزے رکھے، ہم پر تو روزے کا فرض ہو رہا ہے، جب بالغ ہو جائے تب روزے رکھنا فرض ہے، اس وقت بھی ہم سے نہیں رکھے جاتے۔ جوان ہیں، طاقتور ہیں، تندرست ہیں، صحت بھی ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود بہانے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم سے نہیں بنتی۔ کیسے ہم اللہ کے ولیوں کے ماننے والے؟ بہرحال صابر پاک کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شریعت کی پابندی کرنی چاہیے، اور نمازوں سے کیسی محبت، نمازوں سے کیسی محبت۔ صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کے زمانے میں 4-5 سال کی عمر تک دن میں 6 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا کرتے تھے۔ دن میں 6 مرتبہ، جب بولنے کے بھی لائق نہیں ہوئے تھے، جب بولنے کی عمر میں نہیں پہنچے تھے، اس وقت صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن میں 6 مرتبہ سجدہ کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے سجدے کے وقت کا اندازہ لگایا کہ کون سے وقت میں صابر پاک سجدہ کیا کرتے ہیں، تو جب اندازہ لگایا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ پہلا سجدہ صابر پاک فجر کے وقت میں کیا کرتے تھے، دوسرا سجدہ ظہر کے وقت میں، تیسرا سجدہ عصر کے وقت میں، چوتھا سجدہ مغرب کے وقت میں، اور 5واں سجدہ عشاء کے وقت میں کیا کرتے تھے۔ یعنی 5 نمازوں کے وقت میں صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سجدے کیا کرتے تھے۔ لیکن میں نے کتنے سجدے بتائے؟ 6 سجدے بتائے۔ تو چلو سمجھ میں آ گئی بات کہ 5 نمازوں کے وقت میں 5 سجدے کیا کرتے تھے، تو چھٹا سجدہ کب کرتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 نمازوں کے وقت میں 5 سجدے کیا کرتے تھے، لیکن چھٹا سجدہ صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز کے وقت کرتے تھے۔ بچپن کے عالم میں نماز فرض نہیں، نماز بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتی ہے۔ 7 سال کی عمر میں والدین کو حکم ہے کہ نماز پڑھنے کا بچوں کو حکم دیں گے، اور 10 سال کی عمر میں مار کے پڑھائیں گے۔ یہ ہم تربیت اس پر عمل کرتے ہیں، حدیث کے الفاظ۔ ہم خود نہیں پڑھتے، بچوں سے کیا پڑھائیں گے؟ ہم خود نماز نہیں پڑھتے، بچوں کو کیا حکم دیں گے نماز پڑھنے کا؟ ہم نے گھر کا ماحول ہی ایسا بنایا ہوا، اور اللہ کی پناہ ماں باپ کو بھی بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دینے میں ڈر لگتا ہے۔ کیا ڈر لگتا ہے؟ وہ ہمارا بچہ نمازی بن جائے گا نا، تو پھر ہم کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دے گا، پھر ہم کو بھی پڑھنی پڑے گی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ ایسے تو ہم اولیاء کرام کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو بتائیے، صابر پاک تو بچپن میں بھی ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، اور صرف 5 وقت کی نماز کے وقت اوقات میں سجدہ نہیں کر رہے، بلکہ تہجد کی نماز کے وقت بھی صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدہ کر رہے ہیں۔ اور اس واقعے کے ذریعے سے وہ اپنے ماننے والوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ اے میرے ماننے والوں، اے میرے چاہنے والوں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، کبھی بھی نماز کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا۔
یہ صابر پاک کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے. اور ہمارے آپ کے معاملات کیا؟ صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 سال کی عمر سے پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیا تھا. معتبر کتابوں میں لکھا ہے, معتبر قوالیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, کتابوں کی بات کر رہا ہوں. معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ 6 سال کی عمر سے صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیا تھا. ہماری آپ کی کتنی عمر ہو جاتی, کتنے ادھیڑ عمر, تو 40 سال کے, کوئی 45 سال کے, پھر بھی ابھی تک وہ جمعہ کا معاملہ ہے. جمعہ 8 دن, کیا بولتے ہیں اپنے وہاں, جمعہ 8. حقیقت ہے کڑوی لگتی ہے, اور کڑوی لگے گی تو سدھریں گے. وہ جملہ نہیں بولا جاتا ہے 8 کی کھاٹ کی اور 360 کی. یہ بیٹھے ہیں, واقعہ سنتے ہیں, بہت مزہ آتا ہے. صابر پاک کی زندگی کے حالات سنتے ہیں, بہت لطف آتا ہے. صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سنتے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے. ہاں, کیا واقعات بیان کیے, او ہو بہت اچھا بیان کیا. جا کر باتیں بھی کریں گے, او ہو وہ واقعہ تو کتنا اچھا تھا, وہ واقعہ سن کے تو بہت مزہ آیا. تو کیا یہ خالی مزہ لینے کے لیے ہوتا ہے؟ یہ بیان جو کیا جاتا ہے یہ خالی لطف اٹھانے کے لیے ہوتا ہے؟ بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اولیاء کرام کی زندگی کو بیان کرتے ہیں تاکہ ان کی زندگی کے حالات اور واقعات کو سن کر ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں. اور 6 سال سے سن رہے ہیں, ہم نے کتنی تبدیلی لائی, ہم نے اپنے آپ کی کتنی اصلاح کی. صابر پاک نے تو 6 سال کی عمر سے نماز پڑھنا شروع کر دیا تھا. ہم 20 سال کے, 25 سال کے, 30 سال کے, 35 سال کے ہو گئے, پھر بھی نماز نہیں پڑھتے. وہ کہا جاتا ہے جملہ 8 کی کھاٹ کی 360 کی, کیا مطلب؟ 3 طرح کے نمازی ہوتے ہیں, 3 طرح کے نمازی. ایک کون سے, جو 8 کی پڑھتے, 8 کی مطلب 8 دن میں 1 مرتبہ, یعنی خالی جمعہ کی پڑھتے. اور دوسرے قسم کے نمازی وہ ہیں جو صرف کھاٹ کی پڑھتے. کھاٹ مطلب چارپائی, جنازہ, وہ خالی جنازے کی نماز پڑھتے. اس میں بھی کیوں, وہ چہرہ دکھانا پڑتا ہے. رشتہ داری ہوتی ہے, سگے کیا سمبندی ہوتے, تو منہ دکھانے جانا پڑتا ہے. اپنی زبان میں کہو تو کیا کرنے جانا پڑتا ہے, منہ دکھا. تو وہاں منہ دکھانا ہوتا ہے, چہرہ دکھانا ہوتا ہے, تو جنازے کی نماز میں پہنچ جاتے بس. اور تیسری قسم کے نمازی کون سے, 360 کی, سال میں 1 ہی نماز پڑھتے, عید کی نماز. ایسے نمازی ہیں ہمارے. یہ دیوبندی وہابی نا ہم کو تانا دیتے کہ سنی بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں, سنت پر عمل کرنے والے, صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والے. کیا صحابہ کرام کا یہ طریقہ, کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت, کیا بزرگان دین کا یہ طریقہ ہے؟ صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو 6 سال کی عمر سے نماز پڑھنا شروع کر دیا تھا. اور ہم اور آپ اللہ کی پناہ دھڑلے سے نمازیں چھوڑتے ہوئے نظر آتے. صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو بتاؤں, جب استغراق کی کیفیت تھی, وہ جلال کا عالم جو تھا, جو کلیئر تباہ ہو گیا, اس کے بعد کی بات کروں. صابر پاک نے ایک نگاہ ڈالی, آگ نکلی, کلیئر جل گیا, ساری چیزیں جل گئی, پورے شہر میں وہ آگ پھیل گئی تھی. واقعہ بڑا مشہور ہے. صرف 5 چیزیں رہ گئی تھی. صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جگہ پر کھڑے تھے, جہاں پر آج آپ کا مزار پاک ہے, وہ جگہ گلزاری بیگم کا مکان, جہاں پہ آپ قیام فرماتے تھے, یعنی وہ آپ کی خادمہ عقیدت مند تھی. اور گولر کا درخت جس سے ٹیک لگا کر صابر پاک کھڑے ہوئے تھے, اور اس گولر کے درخت پر ایک فاختہ کا گھونسلہ تھا, وہ گھونسلہ محفوظ رہ گیا. اور حضرت امام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار, جو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں میں سے تھے, ان کا مزار محفوظ رہ گیا. یہ 5 چیزیں محفوظ رہ گئی, باقی پورا کلیئر تباہ و برباد ہو گیا. اس کے بعد کی جو کیفیت, جلال والی کیفیت, اور استغراق کا جو عالم تھا. استغراق کا مطلب کیا ہوتا ہے, پہلے اس کو سمجھیں. استغراق کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے جلووں میں کھو جانا, اور ایسا کھو جانا انوار و تجلیات میں, ایسا گم ہو جانا کہ دنیا اور ما فیہا سے بے خبر ہو جانا. صابر پاک کی وہ کیفیت تھی. اور پھر کیا شریعت فرماتی, شریعت علماء فرماتے کہ ایسی حالت میں جب ایسی کیفیت پیدا ہو جائے, استغراق والی کیفیت پیدا ہو جائے, تو شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے. شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے. لیکن ایسی کیفیت میں بھی آپ کو واقعہ بتاؤں, حضرت خواجہ شمس الدین پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ, ابھی اور بہت ساری باتیں ان کے تعلق سے انشاءاللہ ہم شامل کریں گے. صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, آپ کی خدمت میں رہنے لگے.
اور صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا خیال رکھتے تھے، وضو کے لیے پانی پیش کرتے، کھانے کا انتظام کرتے تھے، ہر طرح سے صابر پاک کی خدمت کرتے تھے حضرت خواجہ شمس الدین پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو جب یہ استغراق کی کیفیت ہوتی تھی، صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب کے جلووں میں کھو جاتے تھے، اس وقت حضرت خواجہ شمس الدین پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا کرتے تھے؟ جب نماز کا وقت ہوتا، جب اذان کا وقت آتا تھا، تو حضرت خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پیچھے سے جاتے، کیونکہ اس وقت کسی کو آگے جانے کی مجال نہیں تھی، وہ جلال والی کیفیت کے اندر کوئی آپ کی نگاہوں کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت خواجہ شمس الدین پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیچھے سے تشریف لے جاتے تھے اور حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان دیتے تھے، کان میں اذان دیتے، اور جیسے ہی اذان دیتے تھے صابر پاک کو افاقہ ہو جاتا تھا، وہ استغراقی کیفیت دور ہو جاتی تھی، اور پھر وضو کر کے نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ ہر نماز کے وقت کا یہ معمول تھا، جب بھی وہ استغراقی کیفیت طاری ہوتی تھی، خواجہ شمس الدین اذان دیتے، صابر پاک ہوش میں آ جاتے، وضو کر کے نماز پڑھتے تھے، اور بسا اوقات ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے صابر پاک، بڑا ہی تاریخی جملہ اور نوٹ کرنے کے لائق ہے مریدین کے لیے، چاہنے والوں کے لیے، محبت کرنے والوں کے لیے۔ یہ جو جملہ ہے یہ نمونہ عمل ہے۔ صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خواجہ شمس الدین سے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ شریعت بھی کیا خوب آئین ہے جو حضوری سے دربار میں لے آتی ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ شریعت بھی کیا خوب آئین ہے جو حضوری سے دربار میں لے آتی ہے۔ ابھی سمجھاؤ، شریعت تو جانتے ہیں آپ لوگ، شریعت کا مطلب ہوتا ہے قرآن و حدیث سے ثابت ہونے والے نکلنے والے احکام اور مسائل۔ قرآن و حدیث سے نکلنے والے ثابت ہونے والے احکام اور مسائل کو کیا کہا جاتا ہے؟ شریعت۔ اسی شریعت کے بارے میں صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شریعت بھی کیا خوب آئین ہے جو حضوری سے دربار میں لے آتی ہے۔ آئین کا مطلب قانون، یعنی شریعت بھی کتنا اچھا قانون ہے جو حضوری سے دربار میں لے آتی۔ حضوری کا مطلب کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں میں کھو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات میں گم ہو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ اور جب بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، اللہ کے جلووں میں کھو جاتا ہے، تو دنیا داری سے اور دنیا کے احکام سے، شریعت کے احکام سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ جب استغراقی کیفیت طاری ہوتی ہے اور حالت شکر طاری ہوتی ہے، اس وقت شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے۔ لیکن صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شریعت بھی کتنا اچھا قانون ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے، لیکن شریعت اللہ کی بارگاہ سے اس بندے کو دوبارہ دربار میں لے کے آ جاتی ہے۔ اور دربار کا مطلب یہ دنیا اللہ کا دربار ہے، یہ دنیا دار العمل ہے۔ یہاں پر جو آپ عمل کریں گے آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا۔ اچھا عمل کیا ہوگا تو اچھا بدلہ ملے گا، برا عمل کیا ہوگا تو برا بدلہ ملے گا۔ صابر پاک فرماتے ہیں کہ شریعت بھی کیا خوب آئین ہے جو حضوری سے دربار میں لے آتی ہے، یعنی بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اللہ کے جلووں میں گم ہوتا ہے، لیکن یہ شریعت دوبارہ دنیا کے اندر لے کر آ جاتی، پھر وہی شریعت کے احکام لاگو ہو جاتے ہیں، شریعت کے احکام نافذ ہو جاتے ہیں، تو پھر شریعت پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ اور صابر پاک نے شریعت پر عمل کر کے دکھایا۔ صابر پاک نے پوری زندگی ایک بھی نماز نہیں چھوڑی، کوئی دکھا دے کسی کتاب میں، صابر پاک نے ایک بھی نماز نہیں چھوڑی، ایک بھی نماز۔ اور ہم کیسے چاہنے والے، یہ ہماری سینکڑوں نمازیں قضا ہو چکی ہوں گی، کتنے ایسے لوگ جو نماز پڑھتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ نیک بنائے، متقی پرہیزگار بنائے۔ اور جو ہمارے بھائی نماز نہیں پڑھتے، صابر پاک کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی نمازی بنائے۔ کیونکہ صابر پاک کی زندگی، بہرحال جب آپ کی عمر 5 سال کی ہوئی تو آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے تربیت کی، 3 سال تک تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا اور اساتذہ کی بارگاہ میں، مدرسوں میں، دارالعلوم میں دے کر گئی۔ 3 سال تک صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرات میں رہ کر، افغانستان کے شہر ہرات میں رہ کر تعلیم حاصل کرتے رہے، شریعت کا علم حاصل کیا، باقاعدہ کتابیں پڑھی، عالم دین بنے۔ اب آپ کی والدہ ماجدہ کو خیال آیا
کہ میں بہت زیادہ غریب ہوں اور غربت و افلاس کا معاملہ ہے اور کئی دن کے فاقے ہو جاتے ہیں، کھانے پینے کے سامان کا انتظام نہیں ہو پاتا، اور مجھے اپنے بچے کی تعلیم و تربیت اور پرورش کی فکر ہے۔ اور پھر شیخ ابو القاسم گرگانی سے بھی مشورہ کیا تو انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ ایک کام کیجئے کہ آپ اپنے بھائی جان حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو لے کر جائیں اور ان کے حوالے کر دیں۔ چنانچہ آپ کی والدہ ماجدہ صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اجودھن پہنچی، جو ابھی پاک پتن کہا جاتا ہے، پاکستان کے اندر موجود، اس وقت اس کو اجودھن کہا جاتا تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ صابر پاک کو اپنے بھائی جان حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں لے کر آئی، اور آنے کے بعد کہنے لگی کہ میں تو بہت زیادہ غریب ہوں تو صابر کی ذمہ داری نبھا نہیں پا رہی، آپ صابر کی ذمہ داری لے لیجئے، آپ کی اتنی بڑی خانقاہ ہے، لنگر کا بھی انتظام ہوتا ہے، تو اسی لنگر میں سے کچھ میرے بیٹے کو بھی کھلا دیجئے گا اور اس کے کھانے پینے کا انتظام کروا دیجئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام اور اس کا بھی انتظام کروا دیجئے گا۔ آپ کے بھائی جان حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی نے کہا ٹھیک ہے، میں صابر کی ذمہ داری لیتا ہوں اور صابر کی تعلیم و تربیت پر پوری توجہ دوں گا اور پورا دھیان دوں گا۔ صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں جان کی بارگاہ میں رہنے لگے۔ آپ کی والدہ ماجرہ نے جب دیکھا کہ ٹھیک ہے اب یہاں پر صابر پاک کی صحیح پرورش ہو سکے گی، آپ کی والدہ ماجرہ واپس ہو گئی۔ صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتابیں پڑھنے لگے، تعلیم حاصل کرنے لگے اور شریعت کا علم حاصل کرنے لگے، علوم ظاہری کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ صابر پاک نے 3 سال تک بابا فرید الدین سے شریعت کی کتابیں پڑھی ہے، اور کتابوں میں آیا لکھا ہے کہ صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 سال میں اتنی کتابیں پڑھ لی کہ جتنی کتابیں دوسرے بچے 6 سال میں پڑھتے ہیں، یعنی دوسرے بچوں کو جتنی کتابیں پڑھنے میں 6 سال لگتے ہیں، صابر پاک نے 3 سال میں ہی پڑھ لی۔ یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بچپن ہی سے وہ ذہانت عطا فرماتا ہے، کیونکہ ولایت کا درجہ ملا ہے تو وہ ذہانت، وہ قوت یادداشت، وہ قوت حافظہ اللہ تبارک و تعالیٰ بچپن ہی سے عطا فرما دیتا ہے۔ تو صابر پاک نے 3 سال میں 6 سال کے برابر کتابیں پڑھ لی۔ اب کیا ہوا؟ علوم ظاہری اور علوم شریعت کی تکمیل ہو گئی، حدیث کا علم حاصل کر لیا، قرآن کا علم حاصل کر لیا، تفسیر کا علم حاصل کر لیا، فقہ کا علم حاصل کر لیا، اور سارے علوم جو اس وقت رائج تھے، جو مدرسوں میں دارالعلوموں میں پڑھائے جاتے تھے، صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے علوم کی تعلیم حاصل کی۔ اب بات آ گئی علم طریقت کی، اب بات آ گئی علم باطنی کی، تو آپ کے ماموں جان حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی باطنی تربیت کرنا شروع کر دیا۔ اب صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بابا فرید الدین کی خانقاہ میں ہیں اور ریاضت و مجاہدہ کر رہے ہیں، عبادتوں میں مشغول ہیں، مراقبے میں مشغول ہیں۔ لیکن وہ واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا، بابا فرید الدین نے کیا کہا تھا کہ بیٹے آج سے تمہاری ذمہ داری ہے کہ لنگر تقسیم کرنا، لنگر کھانے کے لیے نہیں کہا تھا، تقسیم کرنے کے لیے کہا تھا۔ 12 سال تک صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں جان کے الفاظ کی ایسی رعایت کی اور ایسی پابندی کی کہ لنگر سے ایک دانہ نہیں کھایا، کیونکہ بابا فرید الدین نے کیا فرمایا تھا؟ لنگر تقسیم کرنا، کھانے کے لیے نہیں کہا تھا۔ حالانکہ وہاں پہ دلالتاً اجازت تھی، لیکن یہ اللہ والے ان کے انداز نرالے ہوتے ہیں۔ 12 سال تک صابر پاک نے لنگر سے کچھ نہیں کھایا۔ بہرحال تعلیم و تربیت مکمل ہو گئی تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطنی بھی تربیت مکمل ہوئی، باطنی اور روحانی تربیت بھی۔ تو بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت سے نوازا، اور جو بھی نعمتیں اور جو بھی تبرکات حضرت بابا فرید الدین کو اپنے بزرگوں سے ملے تھے، وہ ساری نعمتیں اور سارے تبرکات آپ نے صابر پاک کو عطا فرما دی۔ اور اپنی خاص ٹوپی حضرت بابا فرید الدین نے خود اپنے دستے مبارک سے صابر پاک کو پہنائی۔ وہ خلافت کا واقعہ بار بار بتا چکا ہوں کہ وہ خواب دیکھا تھا حضرت بابا فرید الدین نے، اور اس کے نتیجے میں حضرت صابر پاک کو خلافت ملی۔ پھر بابا فرید الدین نے حکم دیا، مختصر کر رہا ہوں، یہ آگے باتیں بتانی ہیں، حکم دیا کہ کلیر چلے جاؤ، کہ تم کو کلیر کی ولایت عطا کی گئی ہے۔
پھر صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 33 سال کی عمر میں کلیر شریف تشریف لائے. اس وقت کلیر بڑا بارونق شہر تھا اور یہاں دولت کی بہت زیادہ فراوانی تھی. بڑے بڑے مالدار قسم کے لوگ، بڑے بڑے رئیس اور بڑے بڑے امیر رہتے تھے اور اونچی اونچی بلڈنگیں، اونچی اونچی شاندار عمارتیں موجود تھیں اور اتنی زیادہ خوبصورت سجائی ہوئی آراستہ کی ہوئی مزین عمارتیں وہ اس شہر کی خوبصورتی میں اور زیادہ اضافہ کر رہی تھی. لیکن ظاہری طور پر یہ شہر جتنا زیادہ خوبصورت تھا، اس شہر کے رہنے والے اور اس شہر کے باشندوں کے دل اتنے ہی زیادہ تاریک تھے اور ان کے دل کی دنیا میں اتنا ہی زیادہ اندھیرا تھا، کیونکہ اللہ کے ولی کی بارگاہ کا ادب نہیں جانتے تھے، اللہ کے ولی کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھتے تھے. اسی لیے تو واقعہ پیش آیا، مسجد والا واقعہ پیش آیا، بکری والا واقعہ پیش آیا. آگے بڑھتا ہوں. مسجد میں جب صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر نکال دیا گیا تھا اور امام صاحب جب سجدے میں گئے تو صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ اے مسجد تو کھڑی کیا دیکھ رہی ہے؟ امام سجدے میں گیا، تو کیوں سجدہ نہیں کرتی؟ اتنا ارشاد فرمانا تھا کہ وہ مسجد بھی سجدے میں چلی گئی، یعنی مسجد بھی منہدم ہو گئی اور جتنے بھی صابر پاک کے گستاخ اس میں تھے سب اس مسجد کے اندر دب کے مر گئے اور سب اپنے انجام کو پہنچے. اب اس کے بعد کی جو کیفیت جو میں نے بتایا، جلالی کیفیت صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور پورا کلیر تباہ و برباد ہو گیا. ایک نگاہ ڈالی تو 7 قدم دور، یہاں کھڑے 7 قدم دور وہاں سے آگ نکلی اور وہ آگ پورے شہر میں پھیل گئی اور پورا شہر جل کے تباہ و برباد ہو گیا. اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جب یہ گستاخی ہوئی، جب آپ کو مسجد سے نکالا گیا تھا تو اس کے بعد کلیر شہر کے اندر ایسی وبائی بیماری پھیلی کہ پورا کلیر تباہ و برباد ہو گیا. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ولی کی گستاخی کی وجہ سے یہ بیماری پھیلی ہو، کیونکہ ان لوگوں نے ولی کی شان میں گستاخی کی تھی. پتہ کیا چلا کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ کا ادب کرنا چاہیے، ان کی شان میں گستاخی نہیں ہونی چاہیے، ان کی تعظیم، ان کا احترام یہ ملحوظ خاطر رہنا چاہیے. کہ صابر پاک کی شان میں کلیر والوں نے گستاخی کی، پورا کلیر تباہ و برباد ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ ایک عرصہ گزرا، حضرت خواجہ شمس الدین پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے عالم دین خواجہ شمس الدین پانی پتی. لیکن اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ پہلے شریعت کا علم حاصل کرتے تھے، پھر طریقت کا علم حاصل کرتے تھے. پہلے اپنے ظاہر کو سنوارتے تھے، پھر باطن کو سنوارتے تھے. اب ظاہری سی بات ہے، شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے مدرسوں میں جانا پڑے گا، دارالعلوم میں جانا پڑے گا، لیکن طریقت کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی اللہ والے کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑتا ہے. تو خواجہ شمس الدین نے شریعت کا علم حاصل کیا، حدیث کی کتابیں پڑھی، تفسیر کی کتابیں پڑھی، فقہ پڑھی، ریاضی ہندسہ، انگریزی تو نہیں، ریاضی ہندسہ وہ حساب کتاب کا بھی علم آپ نے پڑھا. اور اس کے بعد حضرت خواجہ شمس الدین پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ایک عرصے تک حضرت بابا فرید الدین کی بارگاہ میں رہے، آپ کی صحبت میں رہے، اکتساب فیض کرتے رہے، یہاں تک کہ بابا فرید الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خواجہ شمس الدین کو خلافت بھی عطا فرما دی، لیکن مرید نہیں بنایا. مرید نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ مرید کس کے بننے والے تھے؟ صابر پاک کے بننے والے تھے. ایک دن حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خواجہ شمس الدین سے ارشاد فرمایا کہ آگے کی جو نعمت ہے اور آگے کا جو کمال ہے اس کا حصول دوسرے مرشد پر موقوف ہے، دوسرے پیر پر موقوف ہے. یعنی جو نعمتیں تم کو میرے پاس سے ملنی تھی اور جو کمال اور جو خوبیاں میرے پاس سے تم کو ملنا تھا وہ سب میں نے تم کو دے دیا. اب آگے کی خوبیاں اور آگے کا کمال اور آگے کی نعمتیں یہ دوسرے مرشد کی بارگاہ سے ملے گی. اور بابا فرید الدین حضرت خواجہ شمس الدین سے ارشاد فرماتے ہیں کہ کلیر چلے جاؤ اور میرے صابر کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، باقی کی نعمتیں اور باقی کا کمال تم کو انہی کی بارگاہ سے ملے گا. درود پاک پڑھ لیجیے. صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم وعلی الکرام واصحاب النظام وابن کریم وبارک وسلم. تو اب بابا فرید الدین کے حکم کے مطابق حضرت خواجہ شمس الدین پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ کلیر شریف تشریف آئے، لیکن وہ جلال کی کیفیت کوئی سامنے نہیں آ سکتا،
کوئی نگاہوں کا سامنا نہیں کر سکتا. حضرت خواجہ شمس الدین کو ساری باتیں معلوم. تو آپ نے کیا کیا؟ حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی گولر کے درخت کے نیچے کھڑے، استغراق کی کیفیت. تو حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ قریب کے ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے اور قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیا. قرآن پڑھنے لگے. اب ظاہر سی بات ہے قرآن پڑھے اور بلند آواز سے تو آواز آئے گی. تو قرآن کی تلاوت کی آواز حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں رس گھولنے لگ گئی. آپ کے کانوں تک پہنچی. صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولی، اس طرف متوجہ ہوئے جہاں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. ادھر چل پڑے. تھوڑی دور چلے تھے کہ دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے حضرت خواجہ شمس الدین پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے. صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب جا کر وہاں آپ بھی تشریف فرما ہو گئے، آپ بھی بیٹھ گئے اور تلاوت قرآن کو سنتے رہے اور اس سے محظوظ ہوتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت خواجہ شمس الدین پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ تلاوت قرآن سے فارغ ہوئے تو سر اٹھا کر دیکھا تو صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب میں موجود. تو صابر پاک کو دیکھ کر گھبرا گئے کیونکہ جلال کے معاملات اور جلال کے واقعات آپ نے سنے ہوئے تھے. تو حضرت خواجہ شمس الدین گھبرا گئے کہ حضرت میرے قریب آ گئے. تو صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خواجہ شمس الدین کی یہ کیفیت دیکھی تو ارشاد فرمایا شمس الدین گھبراتے کیوں ہو، ہم تم سے خوش ہیں. شمس الدین گھبراتے کیوں ہو، ہم تم سے راضی ہیں. اور اتنا فرمانے کے بعد صابر پاک نے حضرت خواجہ شمس الدین کو مرید بنا لیا، حلقہ ارادت میں شامل کر لیا اور بیعت سے سرفراز فرما دیا. اب حضرت خواجہ شمس الدین پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت صابر پاک کی خدمت میں رہنے لگے. پانی کا انتظام کرتے تھے، وضو کرواتے تھے، کھانے کا انتظام کیا کرتے تھے اور ہر طرح کی خدمت حضرت خواجہ شمس الدین انجام دیا کرتے تھے. تقریباً 20 سال تک بلکہ اس سے بھی زیادہ کے عرصے تک حضرت خواجہ شمس الدین پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ صابر پاک کی خدمت میں رہے، آپ کی خدمت کرتے رہے، آپ کے کام کرتے رہے. یہ حضرت خواجہ شمس الدین پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی عقیدت اور آپ کی محبت حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی. اب کیا تھا صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آپ کو بتاؤں کیسی سادگی اور اللہ کے کیسے ولی، کتنا بڑا مقام و مرتبہ. لیکن شان لباس دیکھیں کتنا سادہ لباس پہنتے تھے، صرف ایک کرتا، ایک تہبند اور امامہ شریف، یہی ہمارے صابر پاک کا لباس تھا اور کوئی تام جھام نہیں. یہ صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر کھانے کا معاملہ، جو 12 سال تک بغیر کھائے ہوئے صبر کرتا ہو اس کو کھانے پینے کی کیا حاجت ہوگی. یہ اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں اور اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہوتی کہ جب یہ اللہ کے جلووں میں کھو جاتے ہیں تو پھر اللہ کا ذکر ان کی غذا بن جاتا ہے، ان کا کھانا بھی بن جاتا ہے، ان کا پینا بھی بن جاتا ہے. پھر دنیا کے کھانے پینے کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی. یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی. بعد میں بھی جب ہوش کے معاملات اور جب افاقہ ہوتا تھا تو صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت خواجہ شمس الدین پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنگل سے چند گولر توڑ کر لے کر آتے تھے اور وہ گولر کو پانی میں ابالتے تھے اور اس میں کوئی مسالہ شامل نہیں کیا جاتا تھا، اس میں لال مرچ یا اس میں نمک ہلدی کچھ نہیں ملایا جاتا تھا. ایسے ہی سادے گولر کو پانی میں ابال کر حضرت خواجہ شمس الدین حضرت صابر پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتے تھے اور حضرت صابر پاک اسی گولر کو کھا کر اپنی زندگی کے ایام گزارتے تھے. کیونکہ یہ اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی زندگی اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہے، کھانے پینے کے لیے نہیں ہوتی. کھانا پینا تو صرف زندہ رہنے کے لیے ہوا کرتا ہے کہ کچھ کھا لیں گے تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے طاقت آ جائے گی. تو یہ گولر صابر پاک کو بڑے پسند تھے اور وہی گولر پر آپ کا گزارا ہوتا تھا. لیکن کبھی کوئی مہمان آ جائے، خاص طور پر دہلی سے اگر کوئی مہمان آ جائے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ سے، تو صابر پاک ان کا خاص اہتمام کرتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ دہلی سے مہمان آئے ہیں تو اے شمس الدین آج گولر میں نمک بھی شامل کر دینا. کتنا اضافہ ہوا؟ گولر تو پہلے سے تھے، بس خالی نمک کا اضافہ ہوا. ایک مرتبہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے مرید خاص حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ، کیا شان، وہ ملاقات کرنے کے لیے صابر پاک کا دیدار کرنے کے لیے کلیر شریف آئے. دیکھیں کیا واقعہ، بہت پیارا واقعہ. تو صابر پاک کو جب پتا چلا
کہ امیر خسرو آئے ہیں دہلی سے، تو خواجہ شمس الدین کو ارشاد فرمایا کہ آج دیکھو دہلی سے مہمان آئے تو ان کی خاطر تواضع میں کوئی کسر نہیں رہنی چاہیے، مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں رہنی چاہیے۔ روزانہ تم گولر کو ویسے ہی پانی میں ابال کر لے کر آ جاتے ہو، لیکن آج نمک ڈال کر لانا کہ کہیں یہ دہلی کے آئے ہوئے مہمان وہاں جا کر ہمارے پیر بھائی خواجہ نظام الدین اولیاء صابر پاک کے پیر بھائی، وہ بھی بابا فرید الدین کے مرید اور صابر پاک بھی بابا فرید الدین کے مرید، کہ ہمارے پیر بھائی کے پاس جا کر یہ کوئی شکایت نہ کر دیں اور یہ بات نہ کہیں کہ وہاں تو مہمان نوازی نہیں ہوتی، وہاں تو اچھا کھانا نہیں کھلایا جاتا، یہ بات۔ لیکن امیر خسرو بھی تو کس کے مرید ہے وہ بھی تو دیکھیں، امیر خسرو بھی کیسے عاشق ہے خواجہ نظام الدین اولیاء۔ بہرحال پہنچے تو خواجہ شمس الدین نے وہی گولر نمک شامل کر کے پیش کیے، کھائے۔ امیر خسرو کی عقیدت دیکھیں، امیر خسرو نے وہ گولر کھائے تو صحیح، اور کچھ گولر بچے ہوئے تھے اس کو اپنے بستے میں رکھ لیے، وہ گولر کو اپنے پاس محفوظ کر لیے۔ کچھ گولر جو بچے ہوئے تھے جو صابر پاک کی بارگاہ سے ملے تھے، دیکھیں نسبتوں کا احترام، ہم سنی نسبت والے، یہ گولر اگر درخت کے اوپر ہو اس میں کوئی برکت، درخت پہ لگا ہوا ہو کوئی برکت، لیکن وہ گولر درخت سے توڑ لیا گیا، اب وہ پکا لیا گیا، صابر پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا، صابر پاک کے حکم سے تیار کیا گیا اور صابر پاک کے حکم سے مہمان کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اور مہمان نے صابر پاک کی موجودگی میں اس گولر کو تناول کیا۔ اب وہ گولر کوئی معمولی گولر نہیں ہے، وہ تبرک بن گیا۔ سبحان اللہ بولے یہاں مجھے بھی تھوڑا جذبہ ملے گا۔ وہ گولر اب عام گولر نہیں رہا، اب وہ تبرک بن گیا۔ حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑے سے گولر اپنے پاس محفوظ کر لیے، اور جب واپس ہونے لگے، جب دہلی جانے لگے تو وہ گولر اپنے ساتھ میں لے کر گئے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ میں پہنچے اور پورا واقعہ بیان کیا کہ صابر پاک کی بارگاہ میں پہنچا تھا تو انہوں نے گولر، نمک والے گولر پانی میں ابال کر اس طریقے سے میری مہمان نوازی کے لیے پیش کیے تھے، ان میں سے یہ کچھ گولر بچے ہوئے تھے تو یہ گولر میں لے کر آیا ہوں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دیکھیے، ہم مرتبہ ہم منصب ہیں، ایک ہی پیر کے مرید جس کو ہم لوگ پیر بھائی کہہ لیتے ہیں، لیکن صابر پاک کا کیسا ادب و احترام کرتے ہیں۔ وہ گولر لیے ہم اور آپ ہوتے ہیں، ہمارے پاس کبھی نیاز بھی آتی ہے، کبھی ایسا تبرک بھی آتا ہے، سیدھا لے کر کھا جاتے ہیں، لیکن خواجہ نظام الدین اولیاء کا طریقہ دیکھیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کیا کرتے ہیں؟ پہلے گولر کو لیتے ہیں اور آنکھوں سے لگاتے ہیں، ڈائریکٹ کھایا نہیں، پہلے آنکھوں سے لگایا، کیونکہ صابر کی بارگاہ سے آیا، آنکھوں سے لگایا اور پھر بڑی محبت کے ساتھ تناول فرمایا۔ یہ اللہ والوں کی آپس میں محبت ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء صابر پاک کا بہت احترام کیا کرتے تھے، بہت ادب کرتے تھے، بڑی محبت فرماتے تھے، اور کوئی بھی اگر دہلی سے کلیر جاتا تھا تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اس کو تاکید فرماتے، خبردار صابر پاک کی بارگاہ میں کوئی گستاخی نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی بات مزاج کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، ان کی بارگاہ کا ادب و احترام ملحوظ رہنا چاہیے، یہ تاکید فرماتے تھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء۔ ایک مرتبہ کا واقعہ کیسا آپ کو بتاؤں، صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی استغراق کی کیفیت، اللہ کے جلووں میں گم، اللہ کی عبادت میں مشغول، اللہ کے ذکر میں مشغول، کہ اچانک ایک بارات کلیر کے قریب سے گزری۔ شیخ نذیر الدین ابن ایاز الدین خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ تھے حضرت عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے مریدوں میں سے تھے یہ شیخ نذیر الدین، ان کی بارات تھی۔ اب وہ بارات جا رہی تھی، اب 12 کوس، آپ نے سنا ہے 12 کوس تک کا علاقہ صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ جلال کی وجہ سے ویران ہو چکا تھا، اور اس علاقے میں کوئی بھی صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گستاخی کرے تو وہ اپنے انجام کو پہنچتا۔ تو یہ بارات والے وہاں سے نکلا، بارات میں تو کیسا تام جھام ہوتا ہے، اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، وہ نقارے لے کے چل رہے تھے، وہ نقارے باجے بجا رہے تھے اس میں، تو نقارے اور باجوں کی آواز کی وجہ سے صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استغراقی کیفیت میں خلل واقع ہوا، ڈسٹرب ہوا۔ تو صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلال میں آ کر
हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन को इरशाद फरमाया, ये शोर गुल कैसा है, ये आवाज़ कैसी है। ख्वाजा शमसुद्दीन पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह अर्ज करते हैं, हजरत शायद कोई बारात है और बारात के साथ ये नक्कारे लेकर चले हैं और ये उन्हीं नक्कारों की आवाज़ है, ये शायद ये बाजों की आवाज़ है और उन्हीं बाजों की आवाज़ की वजह, बाजों की आवाज़ की वजह से और नक्कारों की आवाज़ की वजह से आपकी इबादत में खलल वाक़ हुआ। शाबिर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जलाल के आलम में इरशाद फरमाया, शमसुद्दीन एक काम ये करो कि एक प्याला लो और उस प्याले को उस गली का तसव्वुर करके, उस रास्ते का तसव्वुर करके, जिस रास्ते से वो बारात गुजर रही है, जिस गली से वो बारात गुजर रही है, उस गली का तसव्वुर करके वो प्याले को तुम औंधा कर दो, उस प्याले को उल्टा कर दो और ये उल्टा करना उनके लिए निशाने इबरत बन जाएगा। इससे उनको सबक हासिल होगा और उनको सजा मिल जाएगी कि एक अल्लाह के वली की इबादत में खलल वाक़ करने की सजा क्या हुआ करती है। अल्लाह के वली का हुक्म था, अपने पीर और मुर्शिद का हुक्म पाकर हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक प्याला लिया और उस प्याले को उस गली का तसव्वुर करके, उस गली को और उस रास्ते को जहन में रखकर उस प्याले को उल्टा कर दिया। इधर प्याले को उल्टा करना था, प्याले को औंधा करना था कि जिस गली के अंदर और जिस रास्ते के अंदर वो बारात पहुंची थी, चारों तरफ से बुलंदो बाला पहाड़ जाहिर हो गए। अचानक चारों तरफ से पहाड़ कहीं से आ गए और उन पहाड़ों ने चारों तरफ से उस बारात को घेर लिया। अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा और वो पूरी बारात पहाड़ों के दरमियान कैद होकर रह गई। वो वहां पर मुक़य्यद हो गए, कहीं जा नहीं सकते थे, न आगे बढ़ सकते थे, न वापस हो सकते थे, न दाएं जा सकते थे, न बाएं जा सकते थे। सारी तरफ चारों तरफ रास्ते बंद हो चुके, चारों तरफ ये पहाड़ कहां से आ गए किसी को पता नहीं चल रहा था, किसी को उसका अंदाजा नहीं था। बहरहाल उधर लड़की वाले भी इंतजार कर रहे थे कि अभी बारात आएगी, अभी बारात आएगी, लेकिन बारात आ ही नहीं रही। बारात को आने में बहुत ज्यादा ताखीर हो गई तो वो भी परेशान हुए, वो भी हैरान। अब वो जाहिर सी बात है कि इस बारात में बहुत से लोग थे जिनका ताल्लुक दिल्ली से था और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में हाजिर हुआ करते थे। तो लड़की वालों ने हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में खत लिखा, आदमी भेजा और पूरा वाकया, पूरा माजरा उसके अंदर लिखा कि ऐसा ऐसा हुआ है। अब वो खत हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की बारगाह में पहुंचा। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने खत को पढ़ा। खत में लिखा हुआ था कि बारात निकली है लेकिन बारात अभी तक नहीं पहुंची, बारात को आने में ताखीर हो गई, पता नहीं चलता कि बारात कहां रह गई। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने लोगों से पूछा कि वो बारात कहां से गुजर रही थी। लोगों ने बताया कि कलियर के करीब से गुजर रही थी। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया इरशाद फरमाते हैं कि जरूर उनमें से किसी ने हजरत साबिर पाक की शान में कोई गुस्ताखी की होगी और जरूर ये बारात वालों की तरफ से कोई गुस्ताखी और कोई तौहीन सरजद हुई होगी। उसी का नतीजा है हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने मुराकबा किया और अपने कश्फ के जरिए से पूरा माजरा मालूम कर लिया, सारे हालात मालूम कर लिए कि क्या क्या हुआ। आपको पता चल गया कि ये नक्कारों की आवाज की वजह से साबिर पाक की इबादत में खलल वाक़ हुआ था। उसी के नतीजे में ये पूरी बारात को पहाड़ों के दरमियान कैद कर दिया गया है। अब क्या हुआ, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने अपनी तरफ से एक खत लिखा, माजिरत नामा लिखा, माफी नामा लिखा। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने साबिर पाक के नाम ये खत लिखा, बारात वालों की तरफ से मुआफी मांगते हुए ये माजिरत नामा हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने लिखा और एक अपने मुरीद के जरिए से, गालिबन उनका नाम था अफजाल, उनके जरिए से ये खत जो है हजरत साबिर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पहुंचाया गया। हजरत साबिर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में वो खत पहुंचने से पहले ख्वाजा शमसुद्दीन को मिला। ख्वाजा शमसुद्दीन ने उस खत को पढ़ा तो सारी बातें उसमें लिखी हुई थी और साबिर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन ने वो खत पेश किया। साबिर पाक ने भी खत पढ़ा तो सारी बातें और सारे वाक़या उसमें लिखे हुए थे और हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह का माफी नामा भी उसमें था कि बारात वालों की तरफ से मैं माफी मांगता हूं, आप उनको माफ फरमा दे कि उनसे नादानी में ये गुस्ताखी हो गई है, अनजाने में आपकी शान में बेअदबी हो गई है। साबिर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब वो खत पढ़ा तो अपने पीर भाई का लिहाज करते हुए हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन को हुक्म दिया, जाओ और वो प्याला सीधा कर दो। हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह गए और उस प्याले को सीधा कर दिया। इधर बारात के चारों तरफ जो पहाड़ जाहिर हुए थे वो पहाड़ अचानक गायब हो गए और अब उनको रास्ता मिल गया और वो बारात रास्ता तय करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच गए।
اس کے بعد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے ایک منادی کروا دیا، ایک اعلان کروا دیا پورے علاقے میں، پورے دہلی میں، جہاں جہاں آپ کی پہنچ تھی، ہر جگہ خواجہ نظام الدین اولیاء نے یہ اعلان کروا دیا کہ خبردار کوئی بھی کلیئر کے قریب سے گزرے تو اس سے کوئی بھی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے صابر پاک کا دل رنجیدہ ہو جائے، صابر پاک کو تکلیف پہنچے، اس بات کا لحاظ ہونا چاہیے، اور صابر پاک کی بارگاہ کا ادب و احترام ہر کسی پر لازم ہے۔ تو یہ واقعات کا سلسلہ، صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خواجہ شمس الدین سے بڑی محبت فرماتے تھے، اور صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ہی مرید اور ایک ہی خلیفہ ہیں، خواجہ شمس الدین۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، آپ نے دیکھیں اللہ کے ولی جو فرما دیتے ہیں ان کی زبان سے جو نکلتا ہے بالکل وہی ہو جاتا ہے، عالم وجود میں آ جاتا ہے۔ آپ نے خواجہ شمس الدین کو پانی لینے کے لیے بھیجا، پانی لینے گئے تو تاخیر ہو گئی، اور جلال تو طبیعت میں تھا۔ جب خواجہ شمس الدین واپس آئے تو صابر پاک نے غصے میں ارشاد فرمایا، شمس الدین اندھے ہو گئے ہو کیا؟ پانی لانے میں اتنی دیر کیسے ہو سکتی ہے؟ تمہیں پانی نظر نہیں آتا کیا؟ اور اتنا کہنے کے بعد پیالہ ہاتھ سے لے لیا، پینے میں مشغول ہو گئے۔ ادھر دوسری جانب حضرت خواجہ شمس الدین نے ایک درد بھری آہ نکلی اور عرض کرتے ہیں، حضرت میں واقعی اندھا ہو چکا ہوں۔ حضرت آپ نے ارشاد فرمایا کہ شمس الدین اندھے ہو گئے، میری واقعی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ اب صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا احساس ہوا فوراً سجدے میں گر گئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے پروردگار تیرے اس گنہگار بندے کا ایک ہی تو دوست ہے اور ایک ہی تو ساتھی ہے اور وہ شمس الدین ہے، اس کے حال پر رحم فرما۔ ابھی دعا ختم ہی ہوئی تھی کہ حضرت خواجہ شمس الدین کی نگاہوں کی روشنی واپس آ گئی۔ یہ حضرت خواجہ شمس الدین، ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، شمس الدین تم ہمارے فرزند ہو اور ہم نے خدا سے چاہا کہ ہمارا سلسلہ تمہیں سے جاری ہو اور قیامت تک باقی رہے۔ ایک مرتبہ خواجہ نظام الدین اولیاء کا ایک مرید صابر پاک کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، دیکھیں معاملات ہوتے ہیں، بزرگوں میں ہمیں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، اس واقعے سے سبق ملتا ہے، مقابلہ، موازنہ، کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے۔ مرید آنے کے بعد کہنے لگا، حضرت آپ نے ایک ہی مرید بنایا ہے، آپ نے ایک ہی خلیفہ بنایا شمس الدین کو، ہمارے حضرت نے، ہمارے پیر صاحب کا تو معاملہ یہ ہے کہ ان کے مرید تو ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی خواجہ نظام الدین اولیاء کے بارے میں اس نے کیا کہا کہ ہمارے پیر صاحب کے مرید تو ستاروں سے بھی زیادہ۔ اب اس پر حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ میں نے ایک ہی مرید بنایا، وہ میرا شمس الدین ہی اکیلا کافی ہے، اور اللہ کے فضل سے میرا شمس الدین تمام ستاروں پر بھاری ہے۔ اب یہ بات ہو گئی، وہ مرید واپس آئے، خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں آنے کے بعد پورا واقعہ بیان کیا تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے اس کو ڈانٹا، یہ حرکت تم نے بہت غلط کی، خبردار آج کے بعد یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے، آج کے بعد صابر پاک کے دل کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، تم نے بہت غلط کام کیا۔ اور صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ بھی ارشاد فرمایا بالکل صحیح فرمایا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب ہیں، وہ بارگاہ ربانی کے مقرب، اور ان کو اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل ہے۔ یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ارشاد فرماتے ہیں، اور خواجہ شمس الدین کی شان کو دیکھیں، کیا ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں ایک مرتبہ کہ میرا شمس الدین اولیاء کرام کی دنیا کا سورج ہے۔ شمس کا مطلب ہی ہوتا ہے سورج، آفتاب۔ حضرت صابر پاک نے جب آپ کو پانی پت کی ولایت لکھ کر دی تھی اور ارشاد فرمایا کہ پانی پت چلے جاؤ اور پانی پت میں لوگوں کی ہدایت کا فریضہ انجام جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کو سیدھے راستے پر لاؤ، وہیں پر سکونت اختیار کرو، وہیں پر رہنے لگ جاؤ، اور ہم ہر جگہ پر تمہارے معاون رہیں گے، تمہارے مددگار رہیں گے۔ حضرت خواجہ شمس الدین نے عرض کیا، حضرت میری تو خواہش یہ ہے کہ پوری زندگی آپ کے قدموں میں گزاروں، پوری زندگی آپ کی جاروب کشی کرتا رہوں، آپ کی دربار کی صفائی کرتا رہوں، آپ
آپ کی خدمت کرتا رہوں، آپ مجھے پانی پت جانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ حضرت صابر پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، آپ کو وہاں کا والی بنایا گیا تو آپ کو جانا پڑے گا۔ حضرت خواجہ شمس الدین جانے لگے تو رخصت ہوتے وقت ایک بات عرض کرتے ہیں، حضرت میں جا تو رہا ہوں لیکن کہیں آپ کا آخری وقت آ گیا تو مجھے کیسے پتا چلے گا، کہیں آخری دیدار اور آخری ملاقات سے، آخری زیارت سے میں محروم نہ رہ جاؤں۔ تو حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس دن تم سے کوئی کرامت ظاہر ہو جائے تو سمجھ لینا کہ ہمارا انتقال ہو گیا، ہمارا وصال ہو گیا۔ اور سنو، پانی پت جانے سے پہلے چتور گڑھ جاؤ، وہاں پہ سلطان علاؤ الدین خلجی نے چتور گڑھ کے قلعے پر حملہ کیا ہے اور اس کے لشکر میں شامل ہو جاؤ، تمہاری دعا کے ذریعے سے وہ قلعہ فتح ہوگا، اور جس دن قلعہ فتح ہو جائے سمجھ لینا کہ ہمارا انتقال ہو گیا۔ اب وہ قلعے کے فتح ہونے کا واقعہ پچھلے سال بھی میں نے سنایا تھا۔ تو اب خواجہ شمس الدین کی بارگاہ میں وہ علاؤ الدین خلجی آیا اور اس نے آپ سے دعا کروائی۔ تو حضرت خواجہ شمس الدین نے کیا کہا، یہاں سے 3 کوس کے فاصلے پر جاؤں گا اور وہاں جا کر دعا کروں گا۔ حضرت خواجہ شمس الدین 3 کوس کے فاصلے پر گئے اور وہاں جا کر دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خواجہ شمس الدین کی دعا سے علاؤ الدین خلجی کو فتح عطا فرما دی۔ اب فتح تو ہو گئی لیکن دوسری جانب حضرت خواجہ شمس الدین کو خیال آیا کہ میرے پیر و مرشد نے فرمایا تھا کہ جس دن یہ قلعہ فتح ہو جائے گا یا جس دن تم سے کوئی کرامت ظاہر ہو تو سمجھ لینا کہ میرے وصال کا وقت قریب آ گیا، میرے انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت خواجہ شمس الدین کو فکر لاحق ہوئی، فوراً کلیر کی طرف روانہ ہو گئے۔ کلیر پہنچے تو دیکھا کہ صابر پاک کا انتقال ہو گیا، تجہیز و تدفین کا انتظام کیا۔ اب نماز جنازہ پڑھانے کی باری آئی، بڑا ہی مشہور واقعہ اور بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ نماز جنازہ پڑھانے کی باری آئی، اب سب لوگ سوچ رہے ہیں کہ صابر پاک سے بڑے مرتبے والا کوئی ہو وہ نماز جنازہ پڑھائے، یا کم سے کم ہم مرتبہ ہو کہ اس کا بھی مرتبہ صابر پاک کے مرتبے کے برابر ہو وہ نماز جنازہ پڑھائے۔ لیکن کوئی ایسا پورے مجمع کے اندر نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو صابر پاک سے بڑے مرتبے والا ہو یا صابر پاک کے مرتبے کے برابر مرتبہ رکھتا ہو، کوئی ایسا شخص نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخرکار بہت دیر ہو گئی تو حضرت خواجہ شمس الدین پانی پتی خود ہی مصلی پر آگے بڑھنے لگ گئے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے۔ ابھی آگے مصلی کے قریب ہی پہنچے تھے کہ کیا دیکھا، گھوڑے پر سوار ہو کر ایک نقاب پوش آیا اور نقاب پوش آنے کے بعد گھوڑے سے اترا، مصلی پر کھڑا ہو گیا، نماز جنازہ پڑھا بھی دی اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد وہ نقاب پوش جانے لگا۔ حضرت خواجہ شمس الدین کو خیال آیا کہ یہ نقاب پوش کون ہے، یہ کون آئے، اگر ہم سے بعد میں کوئی پوچھے گا کہ صابر پاک کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی تو ہم کیا جواب دیں گے؟ لاؤ پوچھو تو صحیح کہ یہ آنے والے کون ہیں اور کس نے صابر پاک کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اور وہ صابر پاک، وہ گھوڑ سوار جو آئے تھے، نقاب پوش جو آئے، حضرت خواجہ شمس الدین ان کے گھوڑے کے قریب گئے اور آج دیکھیں ان کے ذہن میں وہ سوال پھر سے ابھر کر آ گیا، جو سوال ایک دن کسی موقع پر حضرت خواجہ شمس الدین نے صابر پاک کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ حضرت یہ مقام فنا کیا ہوتا ہے اور مقام بقا کیا ہوتا ہے، یہ فنا کا مطلب کیا ہے اور بقا کا مطلب کیا ہے۔ یہ کسی زمانے میں کسی وقت کسی دن حضرت خواجہ شمس الدین نے حضرت صابر پاک سے یہ سوال پوچھا تھا۔ اس وقت صابر پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس کا موقع آئے گا، وقت آئے گا تو تم کو اس کا جواب مل جائے گا، اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ آج وہ سوال پھر سے صابر حضرت خواجہ شمس الدین کے ذہن میں گردش کرنے لگ گیا، گھومنے لگ گیا، اور اس میں بھی حکمت تھی۔ حضرت خواجہ شمس الدین اس گھوڑے، وہ گھڑ سوار کے قریب گئے، اس نقاب پوش کے قریب گئے اور کہنے لگے کہ آپ کون ہیں اور کون کہاں سے تشریف لائے؟ آپ نے صابر پاک کی نماز جنازہ پڑھائی، آپ رخ سے پردہ تو اٹھائیے تاکہ ہم کو پتا چل جائے کہ ہمارے پیر و مرشد کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی۔ آنے والے نے، گھوڑے پر جو سوار شخص نقاب پوش تھا، اس نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا، اپنے چہرے سے پردے کو ہٹایا، وہ کوئی اور نہیں تھا، خود صابر پاک ہی تھے۔ صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خواجہ شمس الدین سے ارشاد فرمایا، شمس الدین تم نے ایک مرتبہ سوال پوچھا تھا کہ مقام بقا کیا ہے اور مقام فنا کیا ہے، لو دیکھ لو کہ وہ جو جنازہ پڑا ہوا ہے وہ مقام فنا ہے اور اپنی نگاہوں کے سامنے جسے تم دیکھ رہے ہو یہ مقام بقا ہے۔ میں نے خود ہی اپنی نماز جنازہ پڑھائی ہے، اسی لیے تو وہ شعر ہم پڑھتے ہیں، کیا ہے فنا اور کیا ہے بقا یہ صابر پاک نے سمجھایا، کیا ہے فنا اور کیا ہے بقا یہ صابر پاک نے سمجھایا، اپنا جنازہ آپ پڑھانا سب کے بس کی بات نہیں۔ یہ صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ آپ کا وصال 13 ربیع الاول 690 ہجری میں ہوا۔ مزار پاک سب جانتے ہیں، کلیر شریف
کلیر شریف پہلے سہارنپور ضلع میں آتا تھا، اب روڑکی ضلع میں، روڑکی پہلے ضلع نہیں تھا، اب روڑکی ضلع بن گیا، تو اب روڑکی ضلع میں پڑتا ہے کلیر شریف، اور پہلے کلیر شریف یو پی اسٹیٹ میں آتا تھا، اب اتراکھنڈ میں آتا ہے۔ یہ صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک۔ آپ کو بتاؤں ایک تعجب خیز بات ہے، تقریباً 200 سال تک، کتنے سال تک؟ 200 سال تک صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پوشیدہ رہا، نگاہوں سے اوجھل، کسی کو معلوم نہیں۔ 200 سال تک، یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں لیکن بہت سے لوگ نئے آئے۔ 200 سال تک تقریباً صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ طبیعت میں جلال تو تھا، اور جب انتقال ہوا، جب وصال فرمایا، تو اس جلال کی شدت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ لوگ مزار پر بھی حاضر نہیں ہو پاتے تھے، قریب نہیں جا سکتے تھے، یہ جلال کی کیفیت، اور دور سے ہی دیدار کر کے۔ اور جلال کا یہ معاملہ کہ آس پاس میں کئی کلومیٹر کے فاصلے میں کوئی بھی آبادی قائم نہ ہو سکی، گھر نہیں بنا سکتے تھے لوگ وہاں پہ، بس نہیں، پورا ویران تھا اس وقت۔ تو ظاہر سی بات ہے جب لوگ نہیں تھے تو زیارت کے لیے کون آتا؟ اور جلال کی کیفیت کا یہ معاملہ، قریب نہیں جا سکتے تھے، تو ایک عرصے تک تو لوگ دور سے ہی زیارت کر کے چلے جاتے تھے، لیکن جب بہت زیادہ زمانہ گزر گیا تو لوگ اب آنا ہی چھوڑ دیا، اور بعد کے آنے والوں کو اب پتہ ہی نہیں، سارے اس کے آثار اور نشانات بھی ختم، قبر مبارک کے نشانات بھی ختم ہو گئے اور اس کے آثار بھی ختم، کہ کہاں پر تھی قبر مبارک ہو، کتنے رقبے میں تھی، کتنی لمبائی چوڑائی میں تھی، کیا نشانی، کیا علامت، کسی کو نہیں پتا۔ تو پھر کیسے پتا چلا؟ حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کے ایک مشہور بزرگ ہیں شیخ عبد القدوس گنگوہی، نام سنا ہوگا، شجرے میں آتا ہے، شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت ہی پائے کے بزرگ ہیں۔ ان کی عادت تھی اور ان کا طریقہ تھا کہ اپنے دادا پیر حضرت خواجہ عبدالحق ردولی میں ان کا مزار ہے، خواجہ عبدالحق کے مزار پر وہ روزانہ جھاڑو دیا کرتے تھے، صفائی کرتے تھے، شیخ عبدالحق گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایک دن اسی طریقے سے فجر کی نماز کے بعد حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دادا پیر حضرت خواجہ عبدالحق کے مزار پر جھاڑو لگا رہے تھے کہ اچانک ان کے قریب سے کوئی گزرا، اچانک ان کے قریب سے کوئی گزرا، اور گزرنے والے نے چلتے چلتے یہ کہا کہ کبھی ہمارے مزار پر بھی جھاڑو لگا دیا کرو۔ ذہن میں آئی بات، پوائنٹ، کبھی ہمارے مزار پر بھی جھاڑو لگا دیا کرو۔ اب وہ شخصیت جو گزرنے والی، ان کا جلال اتنا تھا کہ شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ پوچھ ہی نہیں پائے، ہاں تو کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے جھاڑو لگا دوں گا، صفائی کر دوں گا، لیکن پوچھ ہی نہیں پائے کہ آنے والے کون ہیں، آپ کا مزار کہاں ہے، کہاں سے تشریف لائے، مزار پاک پتہ ہوگا تب تو جا کے جھاڑو لگائیں گے۔ اب پریشان، کافی دنوں تک حیران اور فکر مند، ٹینشن میں، کیسے پتہ چلے گا کہ وہ آنے والے بزرگ کون تھے، ان کا مزار کہاں، میں نے صفائی کے لیے حامی تو بھر دی، تو صفائی کروں گا کہاں پر جا کر، کو ان کا مزار بھی نہیں معلوم۔ اسی حالت میں وہ فکر مند رہنے لگ گئے کہ ایک مرتبہ اپنے دادا پیر حضرت خواجہ عبدالحق کے مزار پر حاضر ہوئے تو مزار پاک سے حق حق کی آواز آنے لگ گئی۔ آپ کے دادا پیر کے مزار سے حق حق کی آواز آنے لگ گئی، تو آپ پر بھی ایک عجیب کیفیت تاری ہو گئی، فوراً وہاں پر بیٹھ گئے اور مراقبہ کرنے لگ گئے۔ تو مراقبے کے اندر آپ کے دادا پیر کے واسطے سے، آپ کے دادا پیر کے ذریعے سے صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ مراقبے کے عالم میں، عالم امثال کے اندر حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت صابر پاک کا دیدار کیا، صابر پاک سے پوری کیفیت معلوم کی، پوری صورتحال معلوم کی، اور پوچھا کہ آپ اس دن تشریف لائے تھے اور اس طرح گزر کر چلے گئے، میں نے ہاں تو کہہ دیا تھا لیکن آپ کا مزار کہاں پر، یہ تو مجھے پتا نہیں ہے، اور آپ کہاں سے تشریف لائے، اس کے اگر نشاندہی ہو جاتی، مزار پاک کی نشاندہی ہو جاتی، آپ اس کی کوئی نشانی اور کوئی علامت بتا دیتے تو میں وہاں جا کر صفائی کرتا، میں وہاں جا کر جھاڑو لگاتا،
اور دوسری بات یہ ہے انہوں نے یعنی شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صابر پاک کی بارگاہ میں یہ التجا کی کہ حضرت آپ اپنا جلال کچھ کم کیجئے، کیونکہ آپ کے جلال کی وجہ سے لوگ آپ کے مزار کے قریب بھی نہیں آ پاتے ہیں، اس لیے جلال کم ہوگا تو عقیدت مند حاضر ہو سکیں گے، مزار سے فیض حاصل کر سکیں گے۔ صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی التجا کو قبول فرمایا، اپنا جلال کم کر دیا اور عقیدت مندوں کو مزار پر حاضر ہونے کی اجازت عطا فرما دی، اور ساری نشانی اور ساری علامتیں بھی بتا دی کہ کہاں پر مزار پاک۔ اب حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کو لے کر کلیر شریف روانہ ہو گئے، اور کلیر شریف پہنچنے کے بعد صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی ہوئی نشانی کے مطابق وہاں پر آپ نے مزار کو تلاش کیا، بالکل اسی جگہ پر حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک موجود تھا، لیکن نشانیاں اب بھی نہیں، وہ ابری ہوئی جیسے کہ قبر ہوتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں تھا، وہ زمین کے برابر بالکل لیول میں وہ جگہ تھی۔ حضرت خواجہ شمس الدین حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنگل میں گئے، درختوں کو کاٹ کر اس کی لکڑیاں لے کر آئے، اور لکڑیوں کے ذریعے سے آپ نے اس کی حدود بندی کی، اور اس کی 4 لمبائی چوڑائی متعین کی کہ یہاں سے یہاں تک حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک ہے۔ پھر کیا کیا، اور جنگل میں پھر گئے اور جنگل کے بڑے بڑے درخت اور درختوں کے تنے لے کر آئے، اور اس کے ستون چاروں طرف گاڑ دیے، یہاں پر بھی نصب کر دیا، یہاں پر بھی نصب کر دیا، اس طرح جو ہے کہ ستون بنا دیے حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے ارد گرد، اور پھر وہ درختوں کے پتے اور درختوں کی شاخوں کو ایک رسی میں باندھا، اور بڑے سلیقے کے ساتھ اور بڑی ترتیب سے صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے ارد گرد درخت کے پتوں کو اور درخت کی شاخوں کو بچھا دیا، تاکہ ایک عظمت ظاہر ہو، اور تاکہ یہ ایک امتیاز ظاہر ہو کہ کسی عام آدمی کی قبر نہیں ہے، یہ اللہ کے ولی کی قبر ہے۔ اب کیا ہوا، کیونکہ آپ اپنے مریدین کو بھی لے کر آئے، اور اس بات کا جب چرچا ہوا تو آس پاس کی جو بستیوں علاقوں میں تھے وہ لوگ بھی جمع ہو گئے، تو حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ وہاں پر قرآن خوانی کی، فاتحہ خوانی ہوئی، شیرنی کا بھی انتظام ہوا، اور شیرنی بھی تقسیم کی گئی۔ یہاں سے عرس شروع ہوا ہے، 200 سال کا عرصہ گزرا۔ کتنے سال کا؟ 200 سال کا عرصہ، 200 سال تک عرس بھی نہیں ہوا، یہ 200 سال کے بعد اب عرس شروع ہوا، لوگوں نے عرس منانا شروع کر دیا، اور اس وقت بھی جلال تھا، اب بھی جلال کی کیفیت تھی۔ وہ 200 سال کے بعد کی بات کروں، اب تو بہت کم ہو گیا، اب تو اللہ کی پناہ عورتیں اندر تک گھس جاتی ہیں۔ اللہ کے ولی کی بارگاہ ہے، ادب ہونا چاہیے۔ وہ پوری زندگی اجنبی عورتوں سے بچتے رہے، کبھی انہوں نے اجنبی عورتوں پر نظر نہیں ڈالی، آج ان کی وفات کے بعد عورتیں اندر مزار میں گھس جاتی، کیا یہ درست ہے؟ بتائیے مجھے، درست ہے؟ تو یہ میں اپنی ماؤں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کبھی آپ جائیں بھی تو پورے پردے کا اہتمام، برقع، چہرے کا بھی برقع، اور دور رہیں کہیں پر، دور، مزار میں ہرگز نہ جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے نا، ہمارے علماء نے جو منع فرمایا نا عورتوں کو مزار پر جانے سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ فتنے ہوتے ہیں، ہم اور آپ دیکھتے ہیں، ظاہر سی بات مرد تو پہلے سے موجود ہیں، عورتیں بھی آئیں گی، بد نگاہی ہوگی، گناہوں کے کام ہوں گے، بے حیائی ہوگی، یہ سب ہوتا ہے۔ اللہ کی پناہ تاریخیں دی جاتی ہے، ڈیٹ، فلاں مزار پہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت پہ آ جانا، ملاقات ہوگی، لڑکا لڑکی کو تاریخ دیتا ہے، یہ ہمارے سامنے کے واقعات۔ کیا اللہ کے ولیوں کے مقدس مزارات اس کام کے لیے ہیں کہ وہاں پر یہ بے حیائی کے کام کیے جائیں، اور لڑکا لڑکی کی ملاقات وہاں ہو رہی ہے، ٹائم دیا جا رہا، ڈیٹ دی جا رہی ہے؟ اللہ کی پناہ، کہاں گیا خدا کا خوف، اللہ کے ولی کی بارگاہ کا ادب کہاں گیا؟ اسی لیے ہمارے علماء منع فرماتے ہیں کہ عورتوں کو مزارات پر نہیں جانا چاہیے، عورتیں مزارات پر جاتی ہیں تو یہ خرافات، اور عورتوں کے لیے حکم یہ وہ گھر میں سے بیٹھ، ہمارا تو عقیدہ، ہم یہاں سے پکار رہے ہیں، صابر پاک کلیر میں تشریف فرما ہماری بات کو سن رہے ہیں، ہے کہ نہیں عقیدہ ہمارا؟ ہے نا ہمارا عقیدہ؟ صابر پاک اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ طاقت عطا فرمائی کہ جہاں چاہے آ جا سکتے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی تشریف لاتے ہیں، تو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ قریب جانے میں زیادہ فیض ملتا ہے، تو مرد حضرات جائیں اور فیض لے کر آئیں، عورتیں یہیں سے فیض حاصل کر لیں اپنے گھر میں رہ کر، تاکہ وہ خرافات، ایسے مقدس مقامات پر جو دعاؤں کی قبولیت کے مقامات ہیں، اللہ کے ولیوں کے مزارات، یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں،
یہ ایسے پاکیزہ مقامات، وہاں پر جا کر یہ گناہوں کے کام کیے جاتے ہیں، وہاں پر جا کے یہ خرافات ہوتے ہیں، یہ بے حیائی کے کام کیے جاتے ہیں. یہ ہرگز مناسب نہیں ہے. ان ساری چیزوں پر روک لگنی چاہیے. بہرحال صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وہ عرس کا سلسلہ تو شروع ہو گیا تھا. شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں سے تشریف لے گئے تھوڑے دنوں تک وہاں پر قیام کرنے کے، لیکن اس کے بعد بھی وہ جیسی بھیڑ بھاڑ ہونی چاہیے وہ نہیں. کبھی کبھی تو بالکل کوئی بھی نہیں ہوتا، ایک بھی آدمی نہیں ہوتا تھا. ایک مرتبہ ایک ہندو سادھو وہاں سے گزرا، صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے قریب سے گزرا، تو اس نے اس جگہ کو بڑا ہیبت والا پایا کہ اس جگہ کی ہیبت اس کے دل پہ طاری ہو گئی. وہ جلال کی کیفیت تھی تو اس کا دل جو تھا وہ خوف زدہ ہوا. ہیبت کو اس نے محسوس کیا. وہ سادھو تھا تو اس نے کیا سمجھا کہ ہو سکتا ہے یہاں پہ ہمارا کوئی پرانا مندر رہا ہو. ان کو تو ہر جگہ مندر نظر آتے ہیں، ہوتا ہے نا، تاج محل میں بھی مندر دکھتا ہے، تاج محل میں بھی مندر دکھتا ہے، سب کو خبر ہے کہ شاہجہاں کی قبر ہے وہاں پہ، پھر بھی ان کو اندر سے مندر. تو اس کو وہاں پہ لگا کہ ہو سکتا ہے ہمارا کوئی پرانا مندر ہوگا تو میں پھر اس کو اثر نو تعمیر کر دوں گا یہاں پہ مندر کو، یا ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی خزانہ ہو، وہ خزانہ مل جائے گا، میں مالدار ہو جاؤں گا، اور اگر کسی مسلمان کی قبر ہوگی تو معاذ اللہ اس کو زمین کے برابر کر دوں گا. وہ سادھو نے یہ سوچا. اب دیکھیں صابر پاک کی کرامت، دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے جا چکے ہیں، قبر کے اندر ہیں. کرامت ملاحظہ فرمائیں، وہ جو سادھو تھا وہ آگے بڑھا اور اس نے ایک کلہاڑی لی، یا کیا کہیں گے پھاوڑا لیا، اور پھاوڑا لینے کے بعد اس نے قبر کو کھودنا شروع کر دیا. صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں ایک جانب اس نے سوراخ کیا، اور پھر سوراخ کرنے کے بعد اس میں جھانکنے لگا کہ دیکھو اندر کیا ہے. اب جب اس نے اندر گردن ڈالی، سوراخ کے اندر جب اپنی گردن کو ڈالا تو گردن اندر ہی پھنس گئی. یہ صابر پاک کی کرامت، اس کی گردن اندر ہی پھنس گئی. اور اس نے خوب زور لگایا اور خوب طاقت لگائی کہ گردن باہر آ جائے، لیکن وہ گردن اس کی باہر نکل ہی نہیں رہی تھی، اندر پھنس گئی. یہاں تک کہ دم گھٹنے کی وجہ سے وہ وہیں پر مر گیا، اپنے انجام کو پہنچ گیا. اب وہ تو اندر پھنسا ہوا ہے اور وہیں مر گیا. تو صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کی ایک بستی میں ایک عقیدت مند رہتا تھا، اس کے خواب میں تشریف لائے، اور خواب میں آنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک کتے نے ہماری شان میں گستاخی کی اور وہ اپنی سزا کو پہنچ گیا، اپنے انجام کو پہنچ گیا. ہماری شان میں گستاخی کا مرتکب ہوا ہے، اس کو اس کے کیے کی سزا مل چکی ہے، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا. وہ ہمارے مزار میں گندگی پھیلا رہا، اس کو ہمارے مزار سے دور کر دو. اب وہ جو عقیدت مند تھا وہ صبح کو بیدار ہوا، اور فوراً جیسے ہی بیدار ہوا صبح سویرے صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر روانہ ہو گیا. جب آپ کے مزار پاک پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ سادھو اور اس کی گردن صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے اندر پھنسی ہوئی ہے. اور اس عقیدت مند نے اس سادھو کو جب کھینچ کر نکالا، اس کو جب باہر نکالا تو واقعی اس کی جو شکل تھی وہ کتے جیسی ہو گئی تھی. خواب میں کیا ارشاد فرمایا تھا؟ ایک کتے نے ہمارے مزار کی بے حرمتی کی ہے، تو یہ سادھو کی شکل کتے جیسی ہی ہو گئی تھی. یہ صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، کیسا مقام و مرتبہ. کتنی باتیں بیان کی جائیں، جتنی بھی باتیں بیان کی جائے، جتنا بھی تذکرہ کیا جائے یہ کم ہے. صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی عظیم شخصیت، ایسے عظیم اللہ کے ولی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. صابر پاک کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے وہ بیان کر کے بات ختم کر دیں. صابر پاک کی زندگی سے سب سے بڑا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ صبر کیا جائے. تو صابر کا مطلب ہی ہوتا ہے صبر کرنے والا. مصیبت آئے تو صبر کرنا چاہیے، اور نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ اللہ کے ولیوں کی زندگی، تقریباً سارے اللہ کے ولیوں کی زندگی میں یہ چیز مشترک ہے. نعمت ملے اور شکر ادا. اے پروردگار تیرا احسان ہے کہ تو نے نعمت عطا فرمائی. مصیبت آئے تو صبر کریں، کیونکہ دیکھیں ہمارا جو کچھ بھی ہے، ہمارا مکان، ہماری دولت، ہمارے کپڑے، ہمارے کار، بینک بیلنس، جو کچھ بھی ہے یہ سب کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ کا دیا ہوا. یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ نے عطا کی ہیں. اگر ان میں سے کوئی چیز اللہ لے لے تو ہم کچھ کہہ سکتے ہیں؟ وہی تو مالک تھا، اس نے لے لیا، تو ہم کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں. ہماری مائیں بہنیں خاص طور پر سنیں،
جب وہ کسی کے یہاں انتقال ہوتا ہے، خاص طور پر کسی نوجوان کا انتقال ہو جائے تو واویلا کرنے لگتی ہیں اور شکایت کے الفاظ، شکوے کے الفاظ اپنی زبان پر لاتی. معاذ اللہ. بعض عورتیں تو یہاں تک کہہ دیتی ہیں کہ اے اللہ کیا تجھے ہمارا ہی گھر ملا تھا. اللہ کی پن کافر. یہ جملہ کوئی بول دے دائرہ اسلام سے باہر. تو خاص طور پر جب بھی کوئی مصیبت آئے اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں، صبر کریں. یہ صابر پاک کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے. نعمت ملے تو شکر ادا کریں، مصیبت آئے تو صبر کریں. ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ نعمت ہے، آرام ہے تو خدا کو بھول جاتے ہیں، غافل. اور جب مصیبت آتی تو پتہ چلتا ہے وہ اللہ یاد آتا ہے. نہیں ابھی کورونا وائرس آئے تو مسجدیں بھر گئی تھی کہ نہیں؟ پہلے مسجدیں خالی، اب کورونا وائرس آیا، اب اللہ کی قدرت دیکھیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن مسجدیں بند ہیں. یہ اللہ کی قدرت. اب ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، ہم مسجد میں جائیں، ہمیں مسجد میں آنے کا موقع ملے، لیکن مسجدوں میں تالے لگے ہوئے، 5 لوگوں کو صرف اجازت. اب مجبور ہے. اور پھر جب یہ کورونا چلا گیا پھر وہی کیفیت. عبرت تو کچھ حاصل نہیں ہوئی نا. اتنی بڑی مصیبت آئی تو سبق حاصل کرنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ اس وقت کو یاد کریں کہ اس وقت ہماری کیا کیفیت تھی. وہ بیماری کے ڈر سے اور بیماری کے خوف سے ہم مسجدوں کی طرف رخ کر رہے تھے، تو اس وقت اللہ موجود تھا. اب بھی تو اللہ موجود ہے. اللہ ہمارا معبود اس وقت بھی تھا، ہمارا اب بھی معبود اللہ تعالیٰ ہے. اس وقت عبادت کا خیال آیا تھا، اب کیوں نہیں آتا؟ اب نماز پڑھنے کا خیال کیوں نہیں آتا؟ کتنے افسوس کی بات ہے. تو صابر پاک کی زندگی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ نمازوں کی پابندی کی جائے، روزوں کی پابندی کریں، رمضان کے روزوں کی پابندی کریں، اور گناہوں سے بچیں. جتنا ہو سکے نیکیوں کے کام کریں، کیونکہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو کچھ تو نیکیوں کا سامان کر لیں. یہ اللہ کے ولیوں سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ محبت کب کامیاب ہوگی، یہ محبت کا حق کب ادا ہوگا؟ جب ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے، جب ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے. یہ بات میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ کیا غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، صابر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کیا مطلب اس کا؟ کیا مطلب؟ وہاں کوئی دامن ہے؟ یہاں کوئی کرتا ہے؟ یہ حقیقی دامن اور حقیقی کرتا تو ہے نہیں. تو دامن نہ چھوڑنے کا کیا مطلب ہوا؟ دامن نہ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم صابر پاک کے طریقے پر عمل کریں گے، ہم غریب نواز کے نقش قدم پر چلیں گے، ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہاں مانیں گے. یہ مطلب ہوتا ہے دامن نہ چھوڑنے کا. خالی نعرہ لگانا کافی نہیں ہے. اب یہ گناہوں والی زندگی چھوڑے، ورنہ قیامت بہت قریب آ چکی ہے، تباہ و برباد ہو جائیں گے. اور ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک کے حالات اور پوری دنیا کے یہ حالات. مسلمانوں سب مسلمانوں کے دشمن ہو گئے. ساری قومیں مسلمانوں کو مٹانا چاہتی ہیں، سب اسلام کے دشمن. اور ہمیں اپنے اسلام کی فکر ہی نہیں. لوگ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں اور ہم خود، ہمارا عمل ایسا ہے کہ ہمارے عمل سے ظاہر ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنے اسلام کو بچانا چاہتے ہیں. اگر ہمارے اندر یہ جذبہ ہوتا، یہ سوچ ہوتی کہ ہمیں اسلام کو بچانا ہے، تو سب سے پہلے ہم خود اسلام پر عمل کرتے. اسلام ہمارا ہے کہ نہیں ہمارا؟ ہم کون ہیں؟ مسلم، مسلمان. مسلم اسلام سے بنا، مسلم جو ہے وہ اسلام سے بنا. تو مسلمان اسلام پر عمل نہیں کرے گا تو کیا کوئی پنڈت عمل کرے گا؟ بتائیے مجھے. ہے مسلمان اگر اسلام پر عمل نہیں کریں گے تو کیا کوئی غیر مسلم عمل کرے گا؟ ہمیں ہی تو کرنا ہے اور ہم ہی نہیں کر رہے. ابھی ایک بات میں نے وہاں پر بیان کی کہ ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ چہرہ بھی غیر اسلامی، لباس بھی غیر اسلامی، اخلاق و کردار بھی غیر اسلامی. یعنی کوئی نوجوان جاتا ہو نا، کوئی نہیں کہے گا کہ یہ مسلمان، اگر جان پہچان نہ ہو تو. اور اللہ کی پناہ اگر کہیں پر خدا نہ خواستہ ہمارے کسی ایسے نوجوان کا انتقال ہو جائے کسی گمنام جگہ میں جہاں کوئی جاننے پہچاننے والا نہ ہو، تو اب جب تک اس کو بے ستر نہیں کیا جائے گا، جب تک اس کو بے پردہ نہیں کیا جائے گا، وہاں تک پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مسلمان. کیونکہ ہمارے چہرے سے تو ظاہر ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم مسلمان. جبکہ ہم اپنے بزرگوں کو دیکھیں، ہم صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، ہم اولیاء کرام کی زندگی کو دیکھیں، وہ ایسے شریعت پر عمل کرنے والے تھے، حضور کی سنتوں پر ایسا عمل کرتے تھے. وہ گزرتے تھے کسی راستے سے تو دیکھنے والا کہتا تھا کہ نبی کا غلام جا رہا، یہ مسلمان جا رہا، اور ان کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے.
ان کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جایا کرتے. اور ہمارا اخلاق و کردار تو ایسا ہے کہ اگر کوئی قریب ہوتا نا تو بھی دور ہو جائے. ہمارے ایسے حالات. گالیوں کے بارے میں پچھلے سال میں نے بتایا تھا, ہماری زبان کتنی گندی ہو گئی, کتنی گندی. ہماری کوئی بھی بات گالی کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی. زبان کی حفاظت کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کیا 2 چیزیں؟ ایک وہ جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے, اور ایک وہ جو 2 پاؤں کے درمیان, یعنی زبان اور شرمگاہ. کیا مطلب کہ زیادہ تر گناہ جو ہوتے ہیں وہ انہی 2 چیزوں کی وجہ سے ہو. اور ہماری زبان کے معاملات کیا ہے؟ کوئی بات ہماری گالی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. اور گالی کی ایسی عادت پڑی ہوئی ہے نا, ایسی عادت پڑی ہوتی ہے کہ پھر مسجد میں بھی نکل جاتی, نہ چاہتے ہوئے بھی نکل جاتی, درگاہ پہ بھی نکل جائے گی, مقدس مقام پہ بھی. ہوتا ہے کہ نہیں؟ صحیح بات بول رہا ہوں کہ نہیں؟ تو ہم سدھریں گے کہ نہیں کہ ایسا ہی رہنا ہے؟ اللہ کے ولیوں کو ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے نام کے نعرے لگاتے ہیں, تو ان کی زندگی سے ہمیں کچھ سیکھنا بھی تو چاہیے. یہ صحابہ پاک کی زندگی اور ان کے حالات بیان کیے گئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نمازیں پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے آپس میں جو بھی اختلافات ہوں, لڑائی جھگڑے, دشمنیاں, عداوتیں ہوں, اللہ تعالیٰ ساری دشمنیوں, عداوتوں کو, نفرتوں کو, اختلافات کو, جھگڑوں کو دور فرمائے. صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. صلوات و سلام. یا نبی سلام